मलिक साहब, पीर लोटे शाह का कत्ल हो गया है। कौन पीर लोटे शाह? गांव वालों का ये कहना है कि कत्ल किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन ने किया है। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। पूरी के बयान के हिसाब से वो जिन एक खूबसूरत लड़की पर आशिक था, यानी कि फरजाना। क्या? एक और जिन की कहानी? फरजाना को 4 नौचंदी जुमेरात को एक खास अमल के लिए उसके आस्थाने पर आना होगा, लेकिन वो चौथी नौचंदी जुमेरात के बारे में अपनी माँ या किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी। मलिक सफदर हयात के सामने एक नई कहानी, एक खौफनाक जिन की कहानी जो था एक खूबसूरत हसीना पर आशिक। आखिर पीर लोटे शाह के कत्ल के पीछे कौन सा गहरा राज छुपा है? कैसे सुलझाएंगे मलिक सफदर हयात इस केस का राज? पूरे गांव में डर और खौफ का तहलका मचा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की इस क्राइम स्टोरी का नाम है नाजुक अंदाम, जिसके एपिसोड 6 में आप देखेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो इस्ताजाबिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जो फातिल ने तो मुर्शिद साहब किबला पीर लोटे शाह की जान ले ली है। वो बहुत ख़तरनाक जिन है। आप कहाँ उससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने गंभीर लहजे में कहा। फूरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, लोटे शाह को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मुझे उसके कातिल की तलाश है। मैं उस कातिल का नाम नहीं जानता, इसलिए मैंने कातिल का नाम जो फातिल फ़र्ज़ कर लिया है। एक बात जहन में बिठा लो फूरी, मैं उस कातिल को इंसानी कालिब में ही गिरफ्तार करूँगा, चाहे वो किसी भी इंसान के रूप में मिल जाए, और वो इंसान तुम भी हो सकते हो। मैं पहली मर्तबा उसकी आवाज़ में लकनत दर आई। मैं मुर्शिद साहब को क्यों कत्ल करूँगा? और मैं तो कत्ल के वक्त जाए वक़ो से कई मील दूर चीचा वतनी में था। मैंने कहा, होशियार मुजरिम इस किस्म के वारदात करते वक्त जाए वक़ो से अदम मौजूदगी का कामिल बंदोबस्त कर लेते हैं। और जहाँ तक तुम्हारे पहले सवाल का ताल्लुक़ है, तो तुम्हारे पीर लोटे शाह को कत्ल करने का बड़ा मुनाफा बख्श जवाज़ है। मुनाफा बख्श जवाज़? वो बिगड़ते हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, तुम इस आस्थाने को बड़े ठीक ठाक तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हो। इस बात का तुम इकरार भी कर चुके हो। अब तो आस्थाने के अंदर पीर लोटे शाह की मज़ार का इजाफा भी हो जाएगा। गोया तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। आप बहुत ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, वो सरासीमा लहजे में बोला। मैं शाह साहब को कत्ल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो मेरे बाप की जगह थे। मैंने बेपरवाही से कहा, यह कोई ख़ास बात नहीं। लोग माल व जायदाद के खातिर अपने सगे बाप को मौत के घाट उतार देते हैं, ख़ास तौर पर वो बात जो औलाद की नज़र में उनकी विरासत पर सांप बनकर बैठा हो। पीर लोटे शाह तुम्हारा सगा बाप नहीं था, बल्कि सौतेला भी नहीं था। वो तुम्हारा मखदूम था और तुम उसके चेले चांटे खिदमतगार थे। तुमने देख लिया था कि लोटे शाह के क्या मज़े हैं। अगर उसकी गद्दी तुम्हारे कब्ज़े में आ जाती तो तुम सारी ज़िंदगी ऐश में गुजार सकते थे। तुम अचानक खादिम से मखदूम हो जाते। मैं एक लम्हे को सांस लेने के खातिर रुका, फिर उसके चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए कहा, किसी खबीर जिन जो फातिल की कहानी तुमने सुन रखी थी? लोटे शाह ने तुम्हें बताया था कि इस जिन की तरफ से वो जान का ख़तरा महसूस करता है। तुमने लोटे शाह की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। उसे मौत के घाट उतारने के बाद तुमने सारा इल्ज़ाम जो फातिल के खाते में लिख डाला। जाए वक़ो को तुमने ऐसी शक्ल दे दी कि देखने वाले इस कत्ल को किसी जिन की कार्रवाई ही समझें, और ऐसा हुआ भी। लोटे शाह के सबसे बड़े हमायती चौधरी फ़ेरोज़िन ने लाश देखते ही ऐलान कर दिया कि शाह जी को जो फातिल ने कत्ल किया है।
پھوری تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری 5 انگلیاں گھی میں ہیں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ دیکھ لینا میں بہت جلد تمہارا سر کڑھائی میں کروں گا، ایسی کڑھائی جس کے نیچے کندھا جہنم کی آگ دکھ رہی ہوگی اور کڑھائی میں موجود گھی کی کڑاہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرتناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کو یقین کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چیچا وطنی جا کر تصدیق کر۔ میں نے کہا نا تصدیق کروں گا۔ میں نے دبکا مار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیسی درخواست؟ میں نے بے اعتنائی سے اسے دیکھا۔ آپ کو جوفاتل کی کارروائی کا یقین نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں جوفاتل اور شجائل جیسے تمام فرار جنوں اور ان کے عاملوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے اپنی جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں اور اس میں موجود تمام تذکروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے جوفاتل یا شجائل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ اور میرے ترشے اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلیں جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خجالت کے اثرات تھے۔ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پوری؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جوفاتل کی کارروائی پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ جنات وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ خبیر جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیواں بی بی سے جوفاتل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے استہزیہ انداز میں کہا، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی۔ بہرحال تمہاری یہ جیواں بی بی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جیواں فرزانہ کی بوڑھی ماں ہے، اس نے بتایا۔ وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ فرزانہ پر جوفاتل عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ نے فرزانہ کا علاج کیا تو وہ خبیث جن تمہارے مرشد کا دشمن ہو گیا۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راہ کر دیتے۔ یہ خبیث کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات جائے وقوع پر چودھری فیروز دین نے بھی مجھے بتائی تھی، یعنی جوفاتل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پھوری کے تازہ ترین انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج مکمل کیوں نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چیچا وطنی چلا گیا تھا۔ آخری حاضری؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر معہد تھا، 4 نوچندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں اسے جوفاتل سے نجات ملنا تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 نوچندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آتی رہی، لیکن آخری اور چوتھی جمعرات وہی تھی جب میں شاداں کا جن اتارنے چیچا وطنی چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب واقع ہوئی ہے۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا،
کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آئی تھی؟ اس نے جواب دیا، 3 نوچندی جمعرات کو تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جوفاتل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا اور چوتھی جمعرات کو وہ اس باغی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ مخلوق اسے تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قتل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب جوفاتل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، پیر لوٹے شاہ اس خبیث جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیواں بیبی کی راہ خوب سمجھائی ہے۔ میں کل صبح ہی گاؤں جا کر ان سے ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ فدیانہ انداز میں بولا۔ اب تو آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں نے کڑک کر کہا۔ تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پوری۔ میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو۔ اب تو آپ بھی زیادتی کرنے لگے تھانے دار صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ایک بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے، پھر بھی مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اوے انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گھور کر کہا، جج بننے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے تو مجھے تمہارے صرف اس بیان کی تصدیق کرنا تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چچا وطنی والی تصدیق کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا۔ اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پھوری کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے صرف اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم کسی بھی طور پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو۔ قاتل کے ذیل میں کسی شوفاتل کا نام نہیں سنوں گا۔ تم کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا کہ تمہیں سچ بول کر جان چھڑانا ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانا ہے، کیونکہ اگر تمہارا بیان درست ثابت نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جب تک میں تمہارے طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان یوں نہیں سولی پر ٹنگی رہے گی۔ وہ مایوسی بھرے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا اور اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ اگلی صبح میں جیواں نامی عورت سے ملنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ ASI زمان خان بوجھوا میرے ساتھ نہ جا سکا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ چچا وطنی والے معاملے کو نپٹا لے۔ میرے لیے اس بات کی تصدیق بہت ضروری تھی کہ وقوع کے رات پوری جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک سینئر کانسٹیبل وہاب کو اس دورے میں شامل کر لیا۔ جیواں کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے دروازے پر دستک دینے سے قبل میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، مثلاً یہ کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ کا باپ اپنی موت سے پہلے ان کے لیے بہت کچھ کر گیا تھا، کہ اس لیے جیواں کسی معاشی مسئلے سے دو چار نہیں تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کی ساری زندگی کے لیے کافی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک 50-55 سالہ عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہے؟
پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس وقت ہم باقاعدہ یونیفارم میں تھے۔ پتہ نہیں کیوں پولیس کے حوالے سے عوام کے دل میں بڑا خوفناک تصور ہے۔ وردی دیکھتے ہی اکثر لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ پولیس والے بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ عوام کے اس ڈر، خوف اور جھجک میں دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والی وہ بوڑھی عورت جیواں کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کا دوسرا فرد فرزانہ تھی، جو یقیناً جوان تھی۔ جبھی تو جفاتل نامی وہ خبیث جن اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے جیواں کے کون کے جواب میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کے تھانے کا انچارج ہوں۔ اچھا جی، وہ مرعوب ہوتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا، خیریت تو ہے آپ یہاں میرے دروازے پر؟ خیریت نہیں ہے جیواں، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر گلی میں دائیں بائیں نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا، آپ اندر آ جائیں، دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ ہم دونوں جیواں کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک عام سا گھر تھا، جیسا کہ چھوٹی فیملی کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جیوا نے ہمیں ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور خاطرداری کے حوالے سے سرگرمی دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جیواں، میں تم سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے امید ہے تم میرے سوالات کے ٹھیک جواب دو گی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی فرزانہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اپنے چاچے کے گھر گئی ہے۔ کیا اس کے چاچے یعنی تمہارے دیور کا گھر اسی گاؤں میں ہے؟ نہیں، غفار علی چک 34 میں رہتا ہے، جیوا نے جواب دیا۔ چک 34 اس گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے جیوا سے پوچھا، فرزانہ کو اپنے چاچے کے گھر گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ اسی جمعے کو گئی ہے، جیوا نے بتایا۔ غفار ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ کچھ دن اس کے گھر رہنے کو چلی گئی۔ فرزانہ کی روانگی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جمعہ وہی دن تھا جب میں پیر لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع پر اس کے آستانے پر پہنچا تھا، اور پھوری کے بیان کے مطابق فرزانہ کو جمعرات کی رات اپنے علاج کے سلسلے میں آخری حاضری بھرنے آستانے پر آنا تھا۔ اب تک حاصل شدہ معلومات کے مطابق فرزانہ ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جو لوٹے شاہ کی زندگی میں آخری مرتبہ اس سے ملی ہو۔ اس حوالے سے فرزانہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر جیوا نے پوچھا، آپ بار بار فرزانہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ بات بہت ہی خطرناک ہے جیوا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہ بتاؤ، فرزانہ واپس کب آئے گی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ابھی تو وہ گئی ہے، چند دن رہنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ غفار کے گھر میں اس کا بہت دل لگتا ہے، مگر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اضطراری انداز میں مجھے دیکھا۔ آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں دراصل پیر لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔